सेठ साहब ने फैक्ट्री लगाने के लिए 40 एकड़ ज़मीन खरीदी। ये शहर से दूर देही इलाके में एक कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री थी और देहात के बासी इस फैक्ट्री के लिए काफ़ी खुश थे क्योंकि उन्हें रोज़गार मिल रहा था। सेठ अपनी फैक्ट्री का इफ्तिताह करने जा रहे थे कि उसने देखा कि एक चरवाहा जो भेड़ बकरियां चरा रहा था वो एक बच्चे को जो कि 8 बरस का था उसे बुरी तरह मार रहा है। सेठ साहब से ये बर्दाश्त ना हुआ और गाड़ी से नीचे उतरे। फिर उस चरवाहे के पास आए और उससे पूछा कि बच्चे को क्यों मार रहे हो। चरवाहे ने कहा कि मेरे 7 सेहतमंद और बेऐब बच्चे हैं जबकि ये 8वां मनहूस पैदा हुआ। इसकी एक टांग छोटी है, बाकी बच्चे तो मेरा सहारा बनेंगे जबकि ये भाइयों और मुझ पर बोझ ही रहेगा। सेठ ने जब ये सुना तो उसे अफसोस हुआ। उसने चरवाहे से कहा कि अगर बच्चे को अपने ऊपर बोझ समझते हो तो मेरे हवाले कर दो। चरवाहे ने कहा कि ठीक है, मैं आपको हवाले ऐसे तो नहीं करूँगा, आप मुझे 50,000 रुपये दे दें तो बच्चा आपका हुआ। सेठ ने उसे 50,000 रुपये दिए और बच्चा लेकर घर आए। बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो काफ़ी ज़हीन साबित हुआ। 20 साल बाद सेठ ने अपना कारोबार उस चरवाहे के बेटे कासिम को सौंप दिया। एक दिन कासिम अपनी फैक्ट्री का विज़िट करने आया तो उसने देखा कि कुछ नौजवान एक बूढ़े शख्स को कूड़े के ढेर पर ताज मोहम्मद एक किसान का बेटा था और उसके बाप के पास काफ़ी माल मवेशी थे। ताज मोहम्मद जब जवान हुआ तो बाप के साथ मिलकर भेड़ बकरियां चराने लगा। उनकी भेड़ बकरियों की तादाद सैकड़ों में थी और दूर दराज इलाकों में चराने के लिए जाते थे। भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए उन्होंने अच्छी नस्ल के कुत्ते भी पाले हुए थे जो कि उनकी और भेड़ बकरियों की हिफाजत करते थे। हालांकि उनके मकान कच्चे थे और ताज मोहम्मद का वालिद एक सादा ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन उसके बावजूद देहात के लोग इस बात से वाकिफ़ थे और रश्क की निगाह से देखते थे कि अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी माल और दौलत अता की है। एक दफ़ा ताज मोहम्मद अपने बाप के साथ भेड़ बकरियां चरा रहा था कि उसने देखा कि कुछ औरतें सरों पर मिट्टी के बर्तन लिए नहर की तरफ जा रही हैं। उनमें एक औरत जिसका नाम आसिया था वो कुम्हार की बेटी थी। ताज को वो लड़की बहुत पसंद आई और ताज के बाप को इस बात का भी अंदाज़ा हो चुका था। अगले दिन तक ताज मोहम्मद इस बात पर ज़िद करता कि भेड़ बकरियां उस गांव के पास ले जाना है क्योंकि वो जगह काफ़ी सरसब्ज है, लेकिन उसका बाप जानता था लेकिन खामोश रहा। एक दिन बकरियां चराते हुए ताज मोहम्मद ने अपने बाप से कहा कि मुझे प्यास महसूस हो रही है, मैं उस करीबी गांव में ज़रा पानी लेकर आता हूँ। बाप ने अपने बेटे से कहा कि जल्दी वापस आ जाना क्योंकि बकरियां काफ़ी ज़्यादा हैं और मैं अकेला नहीं संभाल पाऊँगा। उसने अपने बाप से वादा किया कि जल्दी वापस आ जाऊँगा, मगर हकीकत ये थी कि वो तो उन औरतों का ताक़ुब कर रहा था जो पानी भरकर वापस अपने घरों को जा रही थी। ताज मोहम्मद की नज़र आसिया पर थी। वो ये देखना चाह रहा था कि इसका घर कौन सा है। आसिया जैसे ही एक घर में दाखिल हुई, ताज मोहम्मद ने दरवाज़े पर दस्तक दी। उसे इस बात की उम्मीद थी कि शायद दरवाज़े पर आसिया आ जाए और पानी लेने के बहाने आसिया से मुलाकात हो जाए, मगर शायद मुलाकात उसकी किस्मत में नहीं थी। उसका बाप दरवाज़े पर आया और ताज मोहम्मद से पूछा कि बेटा क्या बात है। ताज ने कहा कि बुज़ुर्गों, मैं प्यासा हूँ, पानी के लिए इधर आया हूँ, क्या आप मुझे 2 गिलास पानी देंगे। बुज़ुर्ग ने उसे पानी दिया और यूं वो वापस आ गया, लेकिन अब उसे आसिया के ठिकाने का पता चल चुका था। वो बार बार पानी लेने के बहाने उनके घर आने लगा। 2-3 दिन तो आसिया के बाप को शक ना हुआ, मगर जब बार बार आने लगा तब उसे शक होने लगा कि ये आखिर हमारे घर क्यों आता है। अगर इसे पानी चाहिए तो किसी भी घर से मिल सकता है। इधर ताज मोहम्मद का बाप भी अपने बेटे के किरदार का इम्तिहान ले रहा था। वो देखना चाह रहा था कि उसका बेटा किस हद तक जाएगा। जब काफ़ी दिन गुजर जाने के बावजूद उसने बाप को हकीकत ना बताई और पानी लेने के बहाने बार बार उस लड़की के घर जाने लगा, तब एक दिन उसने अपने बेटे को अपने सामने बिठाया और कहा कि बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बात दरअसल ये है कि एक बाप जो अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत करता है वो अपनी औलाद से इतना बेखबर कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारे दिल के हालात से बेखबर बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इस इंतज़ार में था कि तू मुझसे बात ज़रूर करेगा। मुझे इस बात का इल्म है कि तुम पानी लेने के बहाने गाँव में क्यों जाते हो। ताज ने अपने बाप से मुँह छुपाने लगा और कहा कि अब्बा, मैं शर्मिंदा हूँ,
اپنے باپ سے وہ معافی مانگنے لگا اور باپ سے کہا کہ یہ پہلی بار ہے کہ میں نے آپ سے کوئی بات چھپائی، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ آخری بار ہوگا، میں ہرگز آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ میں ایک لڑکی کو پسند کرتا ہوں، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ آپ ناراض نہ ہو جائیں، بس آپ مجھے معاف کر دیں اور آخری موقع دے دیں۔ باپ نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو تمہاری شادی کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا، اب جب کہ تم نے اپنے لیے لڑکی پسند کر لی ہے تو میں تمہاری شادی میں اب دیر نہیں کروں گا۔ تاج محمد یہ سن کر بہت خوش ہوا، اس کے دل کی مراد تو اب پوری ہو چکی تھی، مگر اسے اب بھی ایک بات کا خدشہ تھا، اسے خوف تھا کہ آسیہ کا باپ اس رشتے پر راضی ہوگا یا نہیں، کیونکہ میں پانی لینے کے بہانے کئی بار اس کے دروازے پر جاتا تھا اور وہ مجھے اچھی طرح پہچان چکا ہے۔ جب اس رشتے تک بات پہنچے گی تب اسے اس بات کا شک نہ ہو جائے کہ یہ پانی لینے کے بہانے کسی دوسری نیت سے ہمارے گھر کے دروازے پر آتا تھا اور دستک دیتا تھا۔ تاج کا باپ اپنے بیٹے کے لیے اس کمہار کے گھر گیا۔ آسیہ کے باپ کو جان کر خوشی ہوئی کہ اس کی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کا رشتہ آیا ہے، کیونکہ اس کی 8 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی جبکہ 4 بیٹیاں اب بھی گھر میں کنواری بیٹھی تھی، اور اسے اس بات کی پریشانی تھی کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میری بیٹیوں کا کیا ہوگا، لہٰذا جلد از جلد وہ اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتا تھا۔ کمہار نے تاج محمد کے باپ سے کہا کہ مجھے رشتے پر تو کوئی اعتراض نہیں، آپ ایک شریف انسان معلوم ہوتے ہیں، آپ کا بیٹا بھی یقیناً شریف ہوگا، بس ہمارے ہاں رشتہ کرنے سے پہلے ایک رواج ہے اور گاؤں میں ایک جگہ ہے جہاں پر لڑکے کو کھڑا کیا جاتا ہے پردے کے پیچھے، لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے اور یوں اسے اختیار بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھنے کے بعد اگر لڑکا تمہیں پسند نہیں تو ہم تمہاری شادی ہرگز نہیں کرنے والے۔ تاج محمد ایک جگہ کھڑا ہوا، کمہار کی بیٹی پردے کے پیچھے آئی، اسے دیکھا تو لڑکی نے اس رشتے پر اعتراض نہ کیا۔ بیٹی نے اپنے باپ کو بتایا کہ مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اس کے بعد کمہار نے جب تاج محمد کو دیکھا تو حیران ہوا اور کہنے لگا تم تو وہی ہو جو بار بار میرے دروازے پر پانی لینے آتے تھے۔ بیٹا برا مت ماننا، لیکن میرے دل میں ایک خدشہ تھا اور میں چاہتا ہوں کہ حقیقت تو بیان کر دے تاکہ رشتے کی بنیاد شک پر نہ ہو، کیونکہ جو رشتوں کی بنیاد کمزور ہو جائے وہ ٹوٹ جایا کرتے ہیں اور ان میں مضبوطی نہیں رہتی۔ بس تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے پر آنے اور پانی لینے کے علاوہ تمہارا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا۔ کمہار کی یہ بات سن کر تاج محمد کافی دیر تو خاموش رہا اور کہا کہ بزرگوں، میں آپ کو سب بتاؤں گا، کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ اگر اس وقت میں جھوٹ بولنا چاہوں تو بول سکتا ہوں، مگر میں اس رشتے کی بنیاد جھوٹ پر نہیں رکھ سکتا، لہٰذا حقیقت بیان کروں گا۔ میں آپ کی بیٹی کو نہر میں پانی بھرتے ہوئے میں نے دیکھ لیا تھا، پہلی ہی نظر میں مجھے پسند آئی تھی اور میں نے اسی دن فیصلہ کیا تھا کہ شادی کروں گا تو اس لڑکی سے، ورنہ کسی سے شادی نہیں کروں گا۔ میں کافی دن سوچتا رہا کہ کس طرح اس لڑکی سے ملاقات کروں اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کروں۔ جب مجھے موقع نہ ملا تو نہر پر عورتوں کے ساتھ وہ ہوتی تھی اور اکیلی مجھے نہیں مل سکتی تھی۔ اس کے بعد میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی، میں آپ کے دروازے پر پانی لینے کے بہانے آتا تھا کہ شاید کبھی وہ لڑکی آ جائے تو اسے اپنے دل کا ہاتھ بیان کروں۔ کمہار نے جب یہ سنا تو اسے کافی غصہ آیا اور اس نے تاج محمد سے کہا کہ شکر ہے تم نے مجھے سچ بتا دیا، مجھے تو پہلے شک تھا کہ تو پانی لینے کے بہانے میرے گھر ایسے کیسے آ سکتا ہے، یقیناً دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ خیر اب تمہاری حقیقت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے تو میری اس بات کو غور سے سنو، میری بیٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ، میں یہ رشتہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ ایک ایسا شخص جو میری بیٹی کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے جس کا کردار ٹھیک نہیں۔ تاج محمد نے کمہار کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، نہ ہی کسی عورت سے بات کی ہے، یہ پہلی بار ہے مجھے ایک لڑکی پسند آئی ہے اور میں بس اظہار کرنا چاہتا تھا، مجھے معاف کر دیں لیکن ایسا ظلم مت کریں۔ مگر کمہار نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور واپس اپنے گھر آ گیا۔ تاج محمد روتا ہوا واپس گھر آیا اور اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آسیہ مجھے پسند ہے لیکن اس کے باپ نے مجھے ریجیکٹ کیا، حالانکہ یہ کہاں کا انصاف ہے، میں جھوٹ بول کر آرام سے آسیہ کو حاصل کر سکتا تھا، اس سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن سچ بول کر اسے کھونے جا رہا ہوں اور سچ کو جھوٹ پر ترجیح دینے کی مجھے سزا ملی ہے۔
کہ اس کے باپ نے انکار کر دیا۔ تاج محمد کے باپ نے اسے تسلی دی کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ سب بہتر کرے گا، اگر آسیہ تمہارے نصیب میں ہوگی تو ضرور ملے گی۔ ایک ہفتے تک تاج محمد اور اس کا باپ اس انتظار میں رہے کہ کمہار ان سے رجوع کرے گا، لیکن اس نے رجوع نہ کیا۔ مگر 8ویں دن کمہار خود تاج محمد کے دروازے پر آیا اور کہا کہ حالانکہ تم سے غلطی ہوئی، تم نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگ لی، مگر جس بات نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا اور مجبور کیا کہ میں اس رشتے سے ہاتھ جانے نہ دوں، اور تمہارا سچ تھا۔ تم چاہتے تو جھوٹ بول سکتے تھے، لیکن تم نے سچ بولا، یہ بات مجھے کافی پسند آئی۔ تاج محمد کافی خوش ہوا، اور پھر آسیہ کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اس کے ساتھ شادی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور اس کا خواب پورا ہو چکا تھا۔ تاج محمد نے اپنی بیوی کا بہت خیال رکھا، اس کو خوش رکھا۔ آسیہ اپنے ساتھ خوش قسمتی لے کر آئی تھی۔ تاج محمد کا باپ ہمیشہ اپنے بیٹے سے یہی کہتا کہ بیٹا، میری بہو خوش قسمت ہے، نصیبوں والی ہے یہ لڑکی، جب سے ہمارے گھر آئی ہے ہمارے نصیب جاگ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق میں اضافہ کیا، بس تو ہمیشہ اسے خوش رکھنا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ رہنی چاہیے۔ تاج محمد نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ میں ہمیشہ اپنی بیوی کو خوش رکھوں گا۔ شادی کے 2 سال بعد تاج محمد کا بیٹا پیدا ہوا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنے باپ کی فرمائش پر اس نے 5 بکرے ذبح کیے اور اس کا گوشت پوری بستی میں تقسیم کیا۔ اس کی باپ اتنا خوش تھا کہ میں دادا بن چکا، اور خوشی کے اس موقع پر وہ کنجوسی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ اسی طرح 2 سال بعد تاج محمد کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بار اس کے باپ نے دوبارہ کہا کہ خوشی کے موقع پر 5 بکرے ذبح کرو، مگر تاج محمد نے کہا کہ 5 کی بجائے اگر 2 بکرے ذبح کر لیں تو کافی ہے۔ یہ سن کر وہ حیران ہوا اور بیٹے سے کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نے ہمیں بہت عطا کیا اور ہماری سوچ سے بھی زیادہ۔ باپ کے کہنے پر اس نے 5 بکرے ذبح تو کیے، لیکن دلی طور پر مطمئن نہیں تھا۔ 2 بچوں کی پیدائش کے بعد تاج محمد کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ باپ کے یوں اچانک موت پر تاج محمد کافی غمگین تھا، کیونکہ اب ساری ذمہ داری اس کے کاندھوں پر آ چکی تھی۔ اب اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا۔ اگلے 8 سالوں میں تاج محمد کے مزید 5 بیٹے پیدا ہوئے، مگر مجال ہے کہ اس نے کبھی کسی بیٹے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا ہو یا صدقہ خیرات کی ہو۔ یہ بات آسیہ کو کافی ناگوار گزری۔ اس نے اپنے شوہر سے کھلے الفاظ میں کہا کہ مجھے آپ سے اس بات کی امید نہیں تھی، بیٹا ہونا اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو 7 بیٹے عطا کیے، تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو بیٹوں کی قدر نہیں۔ جس پر تاج محمد نے بیوی سے کہا کہ ایسی بات نہیں، مجھے بیٹوں کی قدر ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں شکایت کا موقع نہیں ملے گا، تم جیسا چاہو گی میں ویسا کروں گا۔ مگر وہ اپنی بیوی سے بس جھوٹے وعدے کرتا رہا۔ اسے اپنے بچوں کی ناقدری تو پہلے ہی ہو چکی تھی، مگر جب 8واں بچہ پیدا ہوا تو اسے اپنے تمام بیٹوں کی قدر ہونے لگی، ان سے زیادہ پیار کرنے لگا، کیونکہ 8واں بیٹا عیب دار پیدا ہوا، اس کی ایک ٹانگ چھوٹی تھی۔ اس بات نے تاج محمد کو پریشان کیا اور مستقبل کے بارے میں وہ کافی سوچنے لگا۔ بچے جب بڑے ہوئے تو اچھے اچھے سکولوں میں داخل کروایا۔ سب سے چھوٹے بیٹے قاسم کو بھی اس نے سکول میں داخل تو کروایا، لیکن سکول میں پڑھنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہاں ہر قسم کے لڑکے ہوتے تھے اور شرارتی لڑکے قاسم کا مذاق اڑاتے تھے، اسے بہت تنگ کرتے تھے۔ کمزور ہونے کی وجہ سے اور معذور ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار اسے دھکا بھی دیتے تو اسے چوٹ لگ جاتی، اور روتا ہوا جب وہ ماں کے پاس آتا تو ماں اسے سینے سے لگا لیتی۔ لیکن تاج محمد آسیہ سے یہی کہتا کہ مجھے تو یہ بیٹا منحوس لگتا ہے، یاد نہیں جس دن یہ پیدا ہوا تھا اسی دن ہماری ایک قیمتی گائے مر گئی تھی۔ بیوی نے اپنے شوہر سے کہا کہ خدا کا خوف کیجیے، ایسی باتیں مت کریں، آپ ایسی بات کر کے مجھے تکلیف دیتے ہیں، مجھے اندر سے کمزور کرتے ہیں۔ گائے کے مرنے سے بھلا میرے بیٹے کی پیدائش کا کیا تعلق؟ لوگ اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ آپ اپنے باپ کی زندگی میں تو صدقہ خیرات کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود ایک لمبے عرصے تک آپ نے صدقہ کرنا چھوڑ دیا، اور اگر کوئی نقصان ہو جائے تو آپ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کیجیے۔ وہ اپنی بیوی سے زیادہ بحث نہیں کرتا تھا، لیکن یہ حقیقت تھی کہ قاسم اسے پسند نہیں تھا۔ ایک تو اس کی سانولی رنگت تھی اور دوسرا وہ عیب دار تھا۔ آسیہ اپنے شوہر سے زیادہ بحث نہیں کرتی تھی، لیکن پڑوسن جو کہ اس کی اچھی دوست بن چکی تھی
اسے اپنے دل کے حال بیان کرتی تھی۔ وہ بار بار اس سے کہتی تھی کہ اپنے شوہر کے رویے پر مجھے کافی افسوس ہے، مجھے شوہر سے امید ایسی نہیں تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ معذور ہونے کی وجہ سے میرا شوہر میرے سب سے چھوٹے بیٹے سے زیادہ پیار کرتا، مگر یہ تو اس سے نفرت کرتا ہے، بھلا اس میں قاسم کا کیا قصور ہے؟ وہ پڑوسن سے بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بیٹے کا کیا بنے گا، کیونکہ میرے بیٹے کا میرے علاوہ تو دنیا میں کوئی سہارا نہیں۔ پڑوسن اسے تسلی دیتی اور کہتی کہ بہن، دعا میں طاقت ہے، اللہ سے دعا کرو کہ آپ کے شوہر کو ہدایت نصیب ہو اور قاسم کے معاملے میں آپ کے شوہر کا دل نرم ہو جائے، کیونکہ ایسے معاملات تب ہوتے ہیں جب انسان کا دل سخت ہو جائے، اور سخت دل جب ہو جائے تب اس میں رحم نہیں پایا جاتا، اپنی سگی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے قاسم سے سکول چھڑوایا اور اپنے ساتھ رکھ لیا۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، حالانکہ چلنے میں دشواری ہوتی تھی۔ محض 7-8 برس کا تھا، لیکن تپتی دھوپ میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا۔ ایک دفعہ ایک سیٹھ صاحب نے شہر سے دور گاؤں میں کاغذ بنانے کی فیکٹری کے لیے زمین خریدی، اور پھر فیکٹری مکمل ہوئی تو سیٹھ صاحب اپنی فیکٹری کا افتتاح کرنے کے لیے گاؤں روانہ ہوئے۔ سیٹھ صاحب نے دیکھا کہ ایک چرواہا اپنے بیٹے کو بری طرح مار رہا ہے۔ سیٹھ صاحب گاڑی سے اترے اور چرواہے سے اس کا نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام تاج محمد ہے۔ اس نے کہا یہ لڑکا تمہارا کون ہے، کیوں مار رہے ہو؟ جس پر تاج محمد نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے اس لیے مار رہا ہوں کہ یہ منحوس ہے، اس کی پیدائش پر میرا نقصان ہوا، اور جب میں اس کے مستقبل کے بارے میں سوچتا ہوں تو مجھے بہت خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ کبھی مجھے نفع نہیں دے سکتا بلکہ میرا ہمیشہ نقصان ہی کرے گا۔ سیٹھ صاحب نے جب یہ سنا تو اسے افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر بیٹے کو بوجھ سمجھتے ہو تو مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ تاج محمد نے سیٹھ سے کہا کہ آپ اسے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے تو بھی آپ کے کسی کام کا نہیں، آپ کا نقصان کرے گا۔ اللہ نے مجھے 7 بیٹے عطا کیے ہیں، سارے خوبصورت صحت مند ہیں، جبکہ یہ رنگت میں کالا اور عیب دار ہے۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہو، اللہ اس بیٹے کے ذریعے تجھے آزمانا چاہتا ہو، لیکن تم اس معصوم پر ظلم کرتے ہو، یہ ٹھیک نہیں۔ سیٹھ نے اس لڑکے پر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور لڑکے کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ چرواہے نے کہا کہ آپ اس کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، مگر میں بچہ آپ کے ایسے تو حوالے نہیں کروں گا، مجھے 50,000 روپے دے دیں اور لڑکے کو اپنے ساتھ لے جائیں۔ سیٹھ نے دیکھا کہ یہ کم ظرف ہے، اس نے 50,000 اس کو دیے اور بچے کو ساتھ لے کر واپس گھر آ گئے۔ جاتے جاتے چرواہے سے کہا کہ اگر اس کی ماں زندہ ہے یہ بتا دو۔ اس نے کہا نہیں، بے فکر ہو جائیں، اس کی ماں مر چکی ہے، میں اکیلا ہی اسے سہ رہا ہوں۔ قاسم ابھی بچہ تھا، لیکن جب اس نے اپنے باپ کا یہ جھوٹ سنا تو حیران ہوا۔ وہ ابھی بچہ تھا، وہ اتنا بھی ناسمجھ نہیں تھا، اس کا باپ اس سے اتنی نفرت کرتا ہے۔ اسے آج اس بات کا پتہ چلا کہ میرا باپ مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے میری زندہ ماں کو مردہ کہہ رہا، لہٰذا خاموش رہا، چپ چاپ سیٹھ کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ اگر انسان سے ایک خوبی لے لے تو دوسری خوبی میں قوت عطا کرتا ہے۔ گو کہ قاسم معذور تھا، معمولی شکل و صورت کا تھا، لیکن بلا کا ذہین تھا۔ اس بات کا اندازہ تب ہوا جب اس کو سکول میں داخل کروایا گیا، ہر کلاس میں نمایاں پوزیشن لینے لگا۔ سیٹھ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس نے قاسم کو ہی اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس کی دانائی اور عقل مندی کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے مشورے کرنے لگا۔ مال و دولت کی فروانی تھی۔ قاسم کی دولت کو دیکھتے ہوئے کئی لڑکیوں کی طرف سے اسے شادی کی آفر ہوئی، لیکن اس نے انکار کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکیاں اس کے ساتھ مخلص نہیں، اس کی دولت کی وجہ سے اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ مگر ایک ایسی لڑکی تھی جس کو دولت کی ہوس نہیں تھی، یہ قاسم کی آنکھ ہی تھی جو اس نے اس لڑکی کو پہچان لیا۔ قاسم نے ایک بار اس کی آزمائش بھی کی تھی اور لڑکی اس کی آزمائش پر پوری اتری تھی، اور یوں قاسم نے اسے اپنا ہم سفر چن لیا۔ سیٹھ کافی بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا قاسم نے سیٹھ کے سارے کاروبار سنبھال لیے۔ دوسری طرف تاج محمد کی بیوی اپنے بیٹے کے غم میں دنیا سے چل بسی۔ ایک دن قاسم ایک بڑی سی گاڑی میں اپنی فیکٹری کا وزٹ کرنے جا رہے تھے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھے شخص کو کچھ نوجوان اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر جا کر پھینک دیتے ہیں۔ وہ بوڑھا شخص رینگتا ہوا واپس بیٹوں کی طرف آنے لگتا ہے تو پھر دوبارہ اٹھا کر اسے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک کر چلے جاتے ہیں۔
ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ ان کا باپ ہے۔ قاسم اپنی گاڑی سے اترا تو وہ نوجوان وہاں سے جا چکے تھے۔ اس بوڑھے شخص کے پھٹے پرانے کپڑے تھے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کئی مہینوں سے نہایا نہیں۔ اس کے قریب جانا مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود قاسم اس کے پاس آیا اور کہا، بزرگوں کیا معاملہ ہے؟ یہ نوجوان کون تھے؟ آپ کو یہاں پھینک کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس پر بوڑھا بزرگ روتا ہوا کہنے لگا، بیٹا یہ میرے سگے بیٹے ہیں، سارے شادی شدہ ہیں، لہٰذا مجھے اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ نہیں، ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں۔ جب جس بیٹے کے دروازے پر جاتا ہوں تو دھتکار کر دوسرے کے دروازے پر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ کئی عرصے تک جاری رہا۔ پھر تمام بیٹوں نے مل کر منصوبہ بنایا کہ اس کو اٹھا کر کہیں دور جا کر پھینک جاتے ہیں تاکہ یہ ہمارے گھر کے قریب نہ آ سکے۔ انہوں نے مجھے ایک گاڑی میں ڈالا اور اب گھر سے کئی کلومیٹر دور مجھے ویران جگہ پر پھینک کر واپس چلے گئے۔ قاسم اسے پہچان چکا تھا۔ اس نے بزرگ سے نام پوچھا تو اس نے کہا کہ میرا نام تاج محمد ہے۔ قاسم نے اس سے کہا کہ اے میرے ساتھ چلیں۔ اس نے کہا، بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا، میں قاسم ہوں، وہی جس کو آپ نے 50,000 روپے میں فروخت کیا تھا۔ آپ سے اس بات کا شکوہ ہے بابا، آپ نے میری زندہ ماں کو مردہ قرار دیا اور میری قیمت اتنی کم کیوں لگائی؟ کم از کم میرا معاوضہ اتنا تو لے لیتے تاکہ آپ کو مالی طور پر فائدہ تو ہوتا۔ قاسم کی یہ بات سن کر بزرگ رونے لگا، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے قاسم سے معافی مانگنے لگا، لیکن قاسم نے ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹ لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ تاج محمد کا انجام بہت برا ہونے والا تھا، مگر آج آخری وقت میں وہی بیٹا کام آیا اور سہارا بنا جس کو وہ بیکار سمجھتا تھا، اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا۔ کبھی کسی کو بیکار مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا اپنا رزق لے کر ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق میں حسن پایا جاتا ہے، بس پہچاننے والی آنکھ چاہیے۔